أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة عليهم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب صلوات باوذ بلند جو شویلا سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. توجہ بات شروع کی جائے. سورہ بقرہ سے ایک شہرہ آفاق آیت پڑھی ہے میں نے. در حقیقت یہ گفتگو ہے حضرت شجرۃ الانبیاء جناب ابراہیم کی. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ نمرود نے خدائی دعویٰ کیا، شجرۃ الانبیاء نے اس سے مناظرہ کیا، بحث کی، بندے ہو بندے رہو، خدائی تمہیں زیب نہیں دیتی. ابراہیم نے دلیلیں دینا شروع کی، نمرود نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. جو صفتیں ابراہیم خدا کی بتاتے ہیں نمرود کہتا ہے میری بھی ہیں. مثلا انہوں نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. قال انا احیی و امیت، میں بھی موت و حیات پہ قادر ہوں. وہ کیسے؟ موت کا نام سن کے تم کیوں ڈر گئے ہو؟ وزیر سے فہرست پڑھوائی، کتنے لوگ آج سزائے موت پانے والے ہیں اور کتنوں کی رہائی. نام بولے گئے، فرمایا رہائی والوں کو سزائے موت دے دو، سزائے موت والوں کو رہا کر دو. دیکھا مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں. ابراہیم نے کہا جاہل تو نے جاہلوں کے چکر دیا، اب دل تھام. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب. میرا رب سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے ذرا مغرب سے سورج بلا. اللہ ابھی موقع ہے، سوچ لو. اگر تھکن ہے یعنی اتنے ہی آدمی نہیں تھکے جنہوں نے نعرہ لگایا، باقی پورے تھکے ہوئے. دیکھو اس ذکر میں کھلتا ہوا چہرہ سند ہوتا ہے نجات کی. بولتے وہی ہیں جن کو عادت ہے، داد وہی دیتے ہیں جو دیا کرتے ہیں. نہ ہر شخص داد دیتا ہے، نہ میں ہر شخص سے داد لینے کا تمنائی ہوں، لیکن کھلا چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرے سامنے موالی ہیں، جلنے والا کوئی نہیں بیٹھا. اگر تو رب ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے لا. نقوی صاحب لا سکا؟ چلو وہ تو نہیں لا سکا. مجھے جمیل شاہ جی پورے مجمع میں اس عمر کا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. بہرحال ایک بہت بوڑھا
कमर में खम, इब्राहिम के पीछे पीछे निकला, दरबार के बाहर इब्राहिम को घेर लिया। तू सिद्दीक नबी है, सच्चा नबी, अगर ये मगरिब से सूरज बुला लेता तो तुम इसे रब मानते? क्योंकि यकीन था इब्राहिम को इसके बड़े भी नहीं बुला सकते। कहा बुलाता तो मैं इसे रब मान लेता। भागम भाग घर पहुंचा, अपने सारे खानदान को जमा किया, कहा जितनी जिंदगी के दिन मेरे हैं मैं इंतजार में हूं, मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद पोता, उसके बाद पड़पोता, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, देखते रहना जो सूरज मगरिब से बुला ले। उसको मेरे यही दो जुमले मैंने आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए कहे, और मैं हूं जरा थोड़ा पड़ा हुआ, मेरी मदद भी करते रहना। किसी ने बुलाया सूरज मगरिब से? किसने? कितनी बार? 3 बार सूरज लौटाया। आम तौर पर रुद्दत लहु शम्स मर्रतैन 2 दफा कहते हैं, लेकिन सरकार सादिक फरमाते हैं मेरी जात ने 3 बार सूरज लौटाया। और जब कभी आबिद शाह पढ़ा जाए सूरज लौटाया, बड़े खुश होते हैं मवाली, बड़े नारे लगाते हैं, क्या कमाल है मेरे मौला का कि डूबा सूरज वापस लौटाया। बात इतनी होती, मैं तुम्हें तकलीफ देता ही ना, 8 दिन के थके हुए हो आराम करते। बात नकवी साहब की बला इससे आगे की है। शिया हो तो अपनी किताबें पढ़ो, सुन्नी हो तो अपने उलमा से पूछो कि क्या हर मजहब की किताब में यह हदीस है? पूछा गया रसूल से, मताओ तक़ूमुस्साअतु, कयामत कब होगी? क़ाल हीन ततलउ शम्सु मिन मग़रिबिहा, फरमाए जिस दिन सूरज मगरिब से निकल आया समझ लेना कयामत है। अब मुझे पता नहीं जमीन पे बैठ के अली को भौंकने की आदत किसको है और मानने की तीनत किसकी। और सिर्फ सूरज नहीं लौटाया, सूरज भी मगरिब से निकाला और कयामत भी नहीं आने दी। जीते रहो। हो गई तवज्जो? नकवी साहब, जमील शाह, सूरज इससे पहले यानी मेरे मौला अली से पहले एक और हुज्जत ने भी लौटाया था। किसने बोला? यूशा बिन नून ने। हैरान क्यों हो गए हो? हाँ, एकदम जब खामोश हो जाते हो तो मुझे लगता है कि मैं अकेला रह गया हूं। यूशा बिन नून ने भी सूरज लौटाया, लेकिन हुजूर फर्क है इसके और अली के सूरज लौटाने में, और यही तो बताना है अगर तबीयत चाह रही है तो। दुआओं में मंडी वालों ये जुमले मौजूद हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बेइस्मिकल लज़ी दअौका बिही यूशा बिन नून हत्ता रदत लहु शम्स। पालने वाले, मैं तुझे तेरे उस इस्म का वास्ता देता हूं जो सूरज पलटाते वक्त यूशा बिन नून ने दिया। अल्लाह कुछ पल्ले पड़ी बात?
یوشع بن نون نے تیرا اسم اللہ اکبر تجھے تیرے اسم کا واسطہ دیا، حتی رددتا، حتیٰ کہ تو نے پلٹایا۔ اب اللہ جانے جنگل ہے، ویرانہ ہے، آبادی ہے، میں کہاں پھنس گیا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں۔ جو علی کو مانتا ہے اس کے لیے ہے میرا پیغام۔ حرامیوں سے غضنفر نے کبھی بات ہی نہیں کی۔ اللہ کو اسم کا واسطہ دے کے اللہ سے سورج پلٹانا اور بات ہے، اور اشارہ کر کے مگر طاقت جب تیری زمین تھرائی جائے گی، جھٹکوں سے بروزے قیامت جس کے منہ کھینے ہوگی، علی دعا دستے خدا ہے۔ نعرہ پلے بڑی بات یا چلے گئے ہو؟ یوشع بن نون نے اللہ کو اللہ کے اسم کا واسطہ دیا۔ میں شاہ جی بار بار دہرا رہا ہوں اور میرے سامعین کے سروں سے مسلسل گزرتا چلا جا رہا ہے جملہ۔ یوشع بن نون نے اللہ کو اللہ کے اسم کا واسطہ دیا۔ تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ محتاج علی ہے۔ وہ اسم ہے کون سا جس کا اس نے واسطہ دیا؟ بس اس کو جا کے تلاش کرنا۔ علی نے نہ کوئی اسم پڑھا، 3 دفعہ سورج لوٹایا، 3 دفعہ، اور تینوں دفعہ کے بارے میں یہ میری دیانتداری ہے نقوی صاحب، جو میں نے کتابوں میں پڑھا وہ آپ کے سامعین تک منتقل کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہونٹوں میں کچھ بدبدائے، سورج پلٹ آیا۔ ایک دفعہ اشارہ کیا، ایک دفعہ کہا یا ویتھا الشمس ارجعی، اے سورج پلٹا۔ 3 موقع، 3 مختلف باتیں۔ علی تسبیحوں کا محتاج نہیں، حدیث بساط میں جملے ہیں قبلہ، امام حسن علیہ السلام نے سوال کیا تھا اپنے بابا سے، جب وہ سیر کرائی، میرے مولا نے مشرق کی، مغرب کی، جا بلقا کی، جا برسا کی، بادلوں پہ سوار کر کے، ایک پر اپنے صحابہ کو، ایک پر خود اور اپنی جوڑی کو سوار کیا۔ تو دوران عجائبات میرے مولا حسن نے سوال کیا تھا کہ بابا جان، کانا سلیمان و مطاعن بے خاتم ہی و امیر المومنین بماذا یطاع، بابا سلیمان کی تو اطاعت کرتی تھی ہر شے اس کی انگوٹھی کی وجہ سے، آپ کی اطاعت کا راز کیا ہے؟ جانتے ہو میرے مولا علی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حسن تیرے بابا کو انگشتریوں کی حاجت کیسی؟ انا عین اللہ فی ارضہ، انا لسان اللہ الناطق فی خلقہ، انا نور اللہ الذی لا یطفی، انا باب اللہ الذی منہ یعطی وحجتہ علی عبادہ۔ فرماتے میں زمین پر اللہ کی آنکھ ہوں، میں اس کی مخلوق میں اس کی بولنے والی زبان ہوں۔ اشارے میں کہہ گیا لیکن پتہ نہیں کون سمجھا اور کس کے سر سے گزر گیا۔ علی فرماتے ہیں میں اللہ کی زبان ہوں۔ تو اب علی جس کو جو کہے گا، علی نے نہیں کہا،
اللہ چھوڑ دوں نہیں، تمہارا نعرہ مسلسل مجھے یہی کہہ رہا ہے. چلو چلو جو نعرہ لگا رہے ہو تم سن لو دو باتیں، جو نہیں لگا رہے ہاں اب استحقاق ہے تمہارا. فرمایا مجھے انگشتریوں کی ضرورت کیسی؟ میں زمین پر خدا کی آنکھ ہوں، میں اس کی مخلوق میں اس کی بولتی ہوئی زبان ہوں. انا نور اللہ الذی لا یطفا، میں اللہ کا وہ نور ہوں جو بجھایا نہیں جا سکتا. انا باب اللہ الذی منہ یوتا. نقوی صاحب پتہ نہیں کس کا پیمانہ چھلکے گا، بہرحال اکثریت تو کم از کم حلال زادوں کی ہے، بلکہ میں تو حسن زن کا شکار ہوں کہ میرے سامنے سب حلالی ہیں، سب موالی. علی فرماتے ہیں میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے گزر کے اللہ تک پہنچا جاتا ہے. اللہ اکبر. جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو جب تک تمہاری طبیعت ہے. اب فرمان تیرے پیشوا کا ہے، علی کا فرمان نہ ہو، میری زبان کاٹو، ترجمے میں خیانت ہو، مجھے منبر سے گھسیٹ لو، ورنہ حلال زادوں کی طرف فیصلہ دو. جو بھی خدا تک پہنچے گا گزرے گا اس دروازے سے. اب یہ تو نہیں کہ غزل فارس دروازے سے گزرے اور تم کسی اور سے. اور میں کون ہوں؟ آدم کو بھی اگر خدا سے ملنا ہوگا تو گزرے گا خیبر شکن سے. تو بس منڈی والوں حجت تمام کرنے لگا ہوں. جب آدم اللہ تک نہیں جا سکتا علی سے گزرے بغیر، تیری نمازیں کیسے چلی جائیں گی علی سے؟
گزارا نقوی صاحب آدم کا تے گزارا نہیں علی کو گزرے بغیر جڑے آدھے نے نماز چلی دا نا لو ان کو چاہیے وہ نماز ہندی میں پڑھا کریں. ہی نہ پڑھا کریں کیونکہ نماز تو قبول نہیں ہونی. نقوی صاحب تھوڑا سا بات میں سختی ہے لیکن حلالی کے لیے نہیں ہے. میں خدا کی قسم بیمار ہو جاؤں گا اگر کہتے ہو تو میں دبا لیتا ہوں. ہاں نہیں اگر آپ برداشت نہ کریں تو کوئی بات نہیں, میں بیماری برداشت کر لوں گا. اور اگر مجھے بیمار نہیں دیکھنا چاہتے, نہیں اگر میں جھوٹ بولوں میری زبان پہ فالج گر جائے. ایک اولیاء میں ربانی نے دیکھا کسی کو علی کے فضائل سن کے چہرے پہ رنگت بدلتی ہوئی. اس نے کہا یا حاضا آؤ سارت امو کا جاؤ رہا علا بالہا. اس نے کہا مجھے یقین ہے تیری ماں نے شاہر پر ہمسائے کو فوقیت دی ہے. ایک منٹ یہ بتایا کہ علی دربار رسول کا دربار ہے, علی رسول کا دربار مدینہ میں رسول ہے, اجر والا ہے. کسی انسان نے آج سے پہلے سنا ہو کہ علی اللہ کا بھی دربار ہے. یہ دربار بتانے والے لگا کے صحیح عالم خیر کو انا باب اللہ الذی, میں نہ ہوئی ہوتا. میرے مولا فرماتے ہیں میں حسن بیٹے اللہ کا وہ دروازہ ہوں. نہیں اب شاہ صاحب نے اگر کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کرنی تھی تو میں بھی آگے گزر جاتا, اب کہنا واجب ہو گیا ہے. اب نقوی صاحب کا دروازہ ہے, بگے شاہ جی کا دروازہ ہے. جو مہمان آئے گا دروازے سے تو سوالی کدھر سے آئے گا؟ پکی بات. تو پھر ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بے ضمیر کو جو علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہے اور پھر فریب مولوی کا کھاتا ہے. جب علی دروازہ ہی اللہ کا ہے, نہ اللہ تک کوئی شے جائے گی علی کے بغیر, نہ اللہ سے کوئی شے آئے گی علی. اللہ جیتے رہو. ایک بات عیاں ہے, بھوکے اپنی میں مست, بوڑھا بھی جوان ہے, مولا کے موالی ہے, مولا کا بیان ہے, آبد کے ناروں میں جنت کا سما ہے. آج ایک تو کہتے پروانے ملا کے تو ہی کو ہٹائے گا, تیری عقل کہاں ہے؟ میں اللہ کا وہ دروازہ
جس سے گزر کے خدا تک جایا جاتا ہے، وحجتہ علی عبادہ، اللہ کے بندوں میں میں ہی خدا کی حجت ہوں۔ اور اے سلمان، یہ تو کہا نا اپنے بیٹے حسن سے، کہا اے سلمان، اے ابو ذر، اے عمار، یہ لوگ بھی ساتھ تھے نا۔ رہ گئی سلیمان کی انگوٹھی کی بات، اتحبون ان اریکم خاتم سلیمان، کیا میں تمہیں سلیمان کی انگوٹھی دکھاؤں؟ اگر میں اپنی طرف سے بنا کے پڑھ رہا ہوں، اندھا ہو کے مروں، لنگڑا ہو کے مروں، لولا ہو کے مروں، مجھ پہ فالج گرے، مجھ پہ بجلی گرے، مجھ پہ عباس کا غضب آئے، جو نہ مانے اس حرامی پہ عباس اور اللہ کا غضب گرے، ادخلا یادہ فی جیبہ، علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، سونے کی انگوٹھی نکالی، سرخ یاقوت کا پتھر تھا، وعلیہ مکتوب محمد وعلی۔ اچھا، تمہاری محبت کو دیکھتے ہوئے سے اگلا جملہ بھی سنا دوں۔ نقوی صاحب، یہاں بات یہ تھی، ایک فرشتہ تھا جو مشرق کے آخری کنارے پہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا مولا، پہلے تو روز تشریف لاتے تھے آپ، چند دن سے زیارت نہیں ہوئی۔ سلمان ابو ذر کو دیکھتا ہے، ابو ذر عمار کو، عمار مقداد کو، یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ روز آتے تھے، روز تو مدینے میں ہوتا ہے، کبھی غائب نہیں ہوا، کیوں؟ علی پوچھتے ہیں انتظار کیوں کر رہے تھے؟ مولا، مغرب کے آخری کنارے میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اگر اجازت ہو اس سے مل لاؤں۔ میرے مولا حسن نے مسکرا کے کہا بابا، فرشتے آپ سے چھٹیاں مانگتے ہیں؟ سر اٹھاؤ حلالیو اور حلال ذاتوں کی طرف فیصلہ کرنا۔ فرماتے والذی رفع السماء بغیر عمد لو اراد واحد منہم ان یزول من مکانہ بقدر نفس واحدۃ لما راما حتی اذن لہ۔ فرمایا کوئی فرشتہ، صرف یہ نہیں، ایک سانس بھر جگہ چھوڑ نہیں سکتا جب تک مجھ سے اجازت نہ لے۔ وما فی السماء ملک یخطو قدما عن قدم بغیر اذن الا وقد احترق، اور اگر کوئی فرشتہ میری اجازت کے بغیر تھوڑا سا بھی جگہ چھوڑے تو کیا ہوگا؟ الا وقد احترق، جل جائے گا۔ جمیل شاہ کا نقوی صاحب کی طرف اشارہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ پہنچ گیا ہے نتیجے پر۔ کھلتے ہوئے چہرے بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں، اور جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ خیبر شکن فرماتے کوئی فرشتہ میری اجازت کے بغیر اتنا آگے بڑھے جل جائے گا۔ اب میں تمہارے حافظوں میں تو گھس کے نہیں آ سکتا، ابھی بھی راز نہیں کھلا۔ جبریل شب معراج رسول سے کیوں کہہ رہا تھا اگر آگے آؤں؟
اللہ کا بھی ٹیلی فون ہے، 5 12 14 72 ملایا کرو، رابطہ ہو جائے گا۔ دیکھنا میری طرف، بس زیادہ تنگ نہیں کرنا تمہیں، اشارہ کیا، بات بھول تو نہیں گئی، اور ڈوبا ہوا واپس آیا۔ اور نقوی صاحب کی بلا، چادر تطہیر کی قسم، یہی لفظ پڑھے کتابوں میں، خالی واپس نہیں آیا، خالی کچھ حشاد باش جیتے رہو، کچھ بولتا ہوا آیا، کیا اجابت ہو بالتلبیت، لبیک لبیک لبیک۔ نا نعرہ لگانے والے نعرہ کیوں لگا رہے ہیں اور حیرت زدہ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے نا کہ یہ تلبیہ ہے، اور تلبیہ تو ہوتا ہے حج کے موقع پر، اور یہ آج خود نقوی صاحب نہیں بنا، یہ آدم سے بھی پہلے کا ہے۔ ارادے پیچھے والو، کب کا ہے یہ تلبیہ؟ آدم سے پہلے۔ اب حیران ہونا تمہارا بھی حق ہے کہ آدم ہے نہیں، تلبیہ کہاں سے آ گیا؟ میں کون ہوں کہ اپنی طرف سے کچھ کہوں؟ بھری ہوئی تھی مسجد نبوی کھچا کھچ، رسول نے علی کو مخاطب کیا، یا علی، میں تیرے شیعوں کو آدم سے بھی پہلے کا جانتا ہوں، یقین ہے میرا، جانتا تھا میرا مولا۔ ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا، وہ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا یا علی، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ تھا میں تھا، بس اور کوئی نہیں تھا۔ اس کی کبریائی کی تنہائی میری بادشاہی، اس کی وحدت کی خلوت میری سلطنت، میں اس سے باتیں کرتا وہ مجھے بہلاتا۔ یا علی، ایک دن باتیں ہوتے ہوتے تیرا ذکر چلا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا ذکر ہو اور تیرے شیعوں کی بات نہ ہو۔ اچانک اللہ نے مجھ سے کہا، یا حبیبی اتحبو ان اسمع کا نداء شیعت علی، کیا تو علی کے شیعوں کی آواز سننا پسند کرے گا؟ میں نے کہا ہاں یا رب، ضرور پسند کروں گا۔ اللہ نے آواز دی، یا شیعت ابی تراب۔ اچانک عرش سے لاتعداد آوازیں آئیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ پلے پڑی یا سر سے گزری ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے حبیب، جب زمین پہ جا کے شریعت بنانا تو حج کے لیے اسی کو شعار بنانا، جس طرح علی والوں نے آج مجھے پکارا، اسی طرح لبیک کوئی کہتا ہے نا۔ اب جمیل شاہ وہ منزل آ گئی ہے کہ شاید مجھے گیٹ بند کروانا پڑے۔ ہاں میں نے تو کہیں جانا ہی نہیں، ادھر ہوں۔
جانے تمہیں بھی نہیں دوں گا نہ، ورنہ جان چھڑانے کا آسان نسخہ ہے، فیصلہ کرو، بے شک نام کر دینا، ہاں جبر نہیں۔ ہاں علی کسی کے لیے مجبوری نہیں، جیسے جلی وہی مزاج علی کا۔ اللہ کہتا ہے ساری خدائی مجھے جھکنا چھوڑ دے، مجھے کیا ضرورت ہے، علی جو مجھے جھکتا ہے۔ علی بھی کہتا ہے ساری کائنات مجھے ماننا چھوڑ دے، میرا اللہ جو مجھے مانتا ہے۔ اس لیے بے شک نام ہے صحیح، لیکن فیصلہ دینا ہے۔ تلبیہ ہوتا ہے حج پہ، شروع کیا علی کے شیعوں نے، اور سورج کیا کہہ کے آ رہا ہے؟ لبیک لبیک۔ دو باتیں ثابت ہو گئی، ایک تو یہ کہ یہ بھی علی کا شیعہ ہے، سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ بھی شیعہ ہے علی کا۔ پرسوں نقوی صاحب جس آیت پہ میں نے مجلس پڑھی رات والی بارگاہ میں، یاد ہے آیت؟ الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر۔ حاشاد باج، اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان والے میرا سجدہ کرتے ہیں، زمین والے، سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی۔ میں آیت دہرانا نہیں چاہتا بھئی، یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے سورج سجدہ کرتا ہے۔ اب تھک جاؤ تو میں کیا کروں، چلو باقی کل۔ قبلہ میں وقت میرا مسئلہ ہی نہیں، میرا مسئلہ مزاج ہے۔ نہیں اذا خانے میں بیٹھے ہو اور مومن بے انصاف نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو شکایت کی؟ ہاں، اگر پہلے یہی نعرہ ہوتا تو یہ 2 منٹ کیوں ضائع ہوتے آپ کے؟ سورج بھی سجدہ کرتا ہے، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جس مسلک سے تمہارا تعلق ہے اسی مسلک کی کتاب میں حدیث نہ ہو تو پھر جو چور کی سزا وہ وزن فرقی۔ نقوی صاحب رسول فرماتے ہیں ان للشمس سجدتین قبل طلوعها وحین غروبها لها سجدۃ طویلۃ، فرمایا ابھرنے سے پہلے سجدہ کرتا ہے، مالک اجازت ہے ابھروں؟ وحین غروبها لہا سجدۃ طویلۃ، اور جب غروب کرتا ہے تو ایک طویل سجدہ کرتا ہے، لمبا سجدہ۔ کب؟ غروب کے بعد۔ علی نے لوٹایا کب تھا؟ اللہ ادھر سورج نے سر سجدے میں رکھا، علی نے اشارہ کر دیا، سورج نے یہ تو نہیں کہا پہلے اللہ کا سجدہ کروں یا تیری مانوں۔ اللہ 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 اکبر۔ کیونکہ تم میں سے کون
نہیں جانتا اس واقعے کو، تفسیریں بڑی پڑی ہیں شیعہ سنی، کیونکہ جواب ہی دو موقعوں پہ دینا ہے قبلہ۔ ابی بن کعب نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے بلایا، رسول نے آواز دی، اس نے تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول نے دوسری آواز دی، اس نے اور تیزی، سبحان ربی اللہ وبحمدہ، سبحان ربی اللہ وبحمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا اوے تو نے پہلی آواز نہیں سنی میری؟ قبلہ عالم سنی تھی، آئے کیوں نہیں؟ توجہ، ٹکے ٹوکری نمازیں بیچنے والے پیشہ ور جاہل نمازیوں، تمہاری نمازوں کی حقیقت کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کون تو اسلی، یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا توڑی کیوں نہیں؟ اللہ نماز توڑی کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ نماز توڑ دیتا۔ فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب بلائے، جس حالت میں بلائے آواز دو۔ توڑ کے آنا چاہیے تھا، قبلہ غلطی ہو گئی، اس کی معافی دے دیں، آئندہ توڑ دوں گا، آؤ تم ہزاروں ہو میں اکیلا ہوں، میرا ساتھ دو، میں سورج سے پوچھتا ہوں، قرآن تو بتاتا ہے اللہ بلائے تو آؤ۔ یا رسول بلائے تو نماز توڑو، اے سورج تو سجدے میں تھا، تجھے میرے مولا نے بلایا، علی نہ اللہ ہے۔ نہ رسول ہے، تو آیا تو آیا کیوں؟ سورج نے کہا غضنفر جاہل نہ بن، تو اگر کسی کو بلائے گا تو کیسے؟ میں نے کہا زبان سے۔ اس نے کہا تو پھر اللہ کی زبان کون ہے؟ سارے میل کے ہاتھ بلند کر دیں۔ جیتے رہو، کم از کم اپنے امام کے ظہور تک، جو اپنے مولا کی سلطنت دیکھنے کا تمنائی ہے، علی کے کوچے ولایت کے اس کتے کا ایک جملہ سنے۔ سورج کہتا ہے ہر کوئی بلاتا ہے زبان سے، اللہ کی زبان ہے علی۔ اس نے بلایا، میں نے سجدہ چھوڑا، لبیک کہتے ہوا آیا، اور لبیک تم فیصلہ کر چکے ہو۔ کہی جاتی ہے حج پر سورج جو نوری ہے وہ تو اپنی نماز چھوڑ کر علی کی آواز پہ لبیک کہے تو اس کی حج ہوتی ہے۔ حرامی تیری نماز میں علی آ جائے تو تیری باطل ہوتی ہے۔
مولا اب بھی کوئی علی ولی اللہ کے نواز نہ پڑھے، میرا خیال ہے مولا اسے سمجھے گا پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اسی ممبر سے، اسی دن والے ممبر سے تمہیں پہلے ایک جملہ میں کہہ چکا ہوں. ہاں، اور مجھ تک آوازیں پہنچتی رہتی ہیں، میں یورپ میں نہیں رہتا. ہاں، اس وقت جو کوئی بکتا ہے وہ رات سے پہلے مجھ تک پہنچ جاتا ہے، رات میں جو کوئی بولتا ہے وہ دن سے پہلے میں سن لیتا ہوں. ہاں، بہت کچھ مجھے سننا بھی پڑا تھا، لیکن میں اپنا فکرہ پھر دہراتا ہوں تاکہ جو خوش ہوئے تھے وہ مزید خوش ہو جائیں، جن کا کلیجہ پھٹا تھا وہ اور پھٹ جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو نہیں برداشت کر سکتا میرے مولا کا نام نماز میں، بہتر ہے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے. کیوں؟ یہ تھوڑا گناہ ہے. اللہ جانے میں نے کیا کہا، خدا جانے کس نے کیا سمجھا. میں نے کہا یہ تھوڑا گناہ ہے، علی کی ولایت کا انکار. آؤ، لفظ میں نے یہ کہا تھا، مناظرہ کا میدان تم رکھ لو، علی کی ولایت کے ہر منکر کو تم بلاؤ، ادھر اکیلے غضنفر کو بلاؤ، بے نماز کی شفاعت میں دکھاؤں گا، علی کے ولایت کے منکر کی سفارش تم دکھاؤ. بسم اللہ. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو. آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. حقیقت قاہرہ ہے. بس زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک آنکھیں نم نہیں ہوتی، جب تک چار آنسو نہیں بہتے، اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی. وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی، اسے ہماری خطابتوں سے کوئی واسطہ نہیں، وہ پرسے کے لیے آتی ہے. بس یہی سمجھ کے سن لینا، اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اس کا ہے جو ہے. سننا مجھ سے، پرسہ بی بی کو دینا، کیونکہ آج شبی آئے گی اس کی جس کے علم بناتے ہو.
अल्लाह अकबर। हाँ, वो दो फिक्र, क्योंकि रात वाली मजलिस में भी, बल्कि रात वाली पूरी मजलिस ही मैं मौला पे पढ़ना चाह रहा हूँ। हुज्जत खुदा के लफ्जों में बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, ताकि पहले फिक्रे से ही तुम्हें अंदाजा हो जाए कि अब्बास नामी नुकसान कितना बड़ा नुकसान है हुसैन और ज़ैनब का। हालांकि अकबर की शहादत ने वो असर किया है हुसैन पर। पढ़ लेना किताबें कि बेटे की लाश पे जब आए थे मुंह चूमने के लिए झुके थे। एक बोसा लेने में देरी कितनी लगती है। बोसा लेने से पहले मौला की रीश मुतहर में एक बाल भी सफेद नहीं था। जब बोसा लेके सर उठाया तो एक भी सियाह नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इतनी देर में बाल सफेद हो गए बतूल के बेटे के, लेकिन कमर में खम नहीं था, कमर सीधी रही थी। तुम्हारे तसव्वुर से पहले मैं, देखना मेरी तरफ, बड़ी जल्दी मैं शबी मंगाऊंगा मौला की, लेकिन बस एक फिक्रा सुन लेना मुझसे खुदा के लिए। मैंने ये इंतजार नहीं करनी कि कौन इतना रो ले तो फिर मैं मिंबर छोड़ूं, क्योंकि मुझे यकीन है कल तक तुम पे ज़ैनब की नजरें थी ये देखने के लिए कि कौन कितना रो रहा है। आज ज़ैनब के साथ साथ एक 4 साल की बीबी भी तुम्हें देख कि मेरे अब्बास का दर्द किस दिल। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। अब्बास ने जब जीन छोड़ी थी कमर में भी खम आया है, और जो नकवी साहब पहला नोहा पढ़ा है अकबर के बाबा ने वो यही था। समझ में आ गया? मंडी वालों तो कब्र में भी मातम करोगे, मेरा वादा है। हुसैन तमाचे मार मार के कह रहे हैं अब्बास नामत अल यौम नामत आयुनुन बिकलम तनम व तसहदत उखरा फअज़्ज़ मनामुहा। अब्बास तूने तो जीन छोड़ दी, आज के बाद वो आंखें चैन की नींद सोएंगी जो तेरे खौफ की वजह से नहीं सोती थी। लेकिन अब्बास आज के बाद ना मेरी ज़ैनब सोएगी, ना आज के बाद मेरी सकीना सोएगी। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। नहीं, फिक्रा एक, ऐसे आगे कहने का मुझ में हौसला भी नहीं। एक फिक्रा बड़े अरसे से मैं तुम में पढ़ रहा हूं। हर साल मैं हिम्मत किया करता था कि तुम्हें यह फिक्रा सुनाऊं, हिम्मत नहीं होती थी। मुझे हुसैन की आखिरी नमाज की कसम, किताब के फिक्रे हैं, बतूल के जख्मी पहलू की कसम, किताब के फिक्रे हैं। इससे बड़ी कसमें मंडी वालों मेरे पास नहीं। बस करना इशारा है मैंने और मिंबर छोड़ देना है, और खुदा के लिए कोशिश करना कि मुझे उरिया लफ्ज़ इस्तेमाल न करना पड़े। न तुमने सोचा नहीं ये वही हुसैन है जो अकबर के लाशे पे तो नहीं रोया। अब्बास में क्या था कि दस्तार भी उतर गई, हुसैन ने करबला की खाक भी जुल्फों में डाली, हुसैन ने मातम भी शुरू किया, हुसैन ने तमाचे भी मारने शुरू किए। उसकी वजह यह थी मंडी वालों, हर शामी हरामी के दिल में अब्बास के बारे में गुस्सा था। जो ही अब्बास ने जीन छोड़ी हर तरफ से तलवारें बरसने लगी, एक एक टुकड़ा काटते हैं, नेज़े पे चढ़ा के कहते हैं हुसैन क्या तू ज़ैनब को इसके सहारे लाया था? क्या ज़ैनब इसी अब्बास के आसरे?
اللهم صل على محمد وآل محمد